नादरीन, गुज़िश्ता रात पाकिस्तान और अफगानिस्तान की झड़पें शुरू हो गई और ये फायरिंग अफगानिस्तान की जानिब से शुरू की गई। जो पाकिस्तान का मीडिया उसने ये रिपोर्ट किया, पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए ने यही बताया कि ये अफगानिस्तान की जानिब से कार्रवाई की गई है। अच्छा, इसमें जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भी यही कह रहा है कि ये अफगानिस्तान की पहले रिटेलिएशन है, और वो रिटेलिएशन का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि आज से 2 दिन पहले पाकिस्तान ने काबुल के नजदीक एक अटैक किया था, जिसमें पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए ये दावा कर रहे थे कि टीटीपी के सरबराह को नूर वली महसूद को मार दिया गया है, लेकिन अभी तक उसकी कोई कंफर्मेशन अफगानिस्तान से बाद में आई नहीं। कुछ और दहशतगर्दों का नाम लिया गया, लेकिन वो दहशतगर्द 2018 और 2019 में, यानी आज से 7 और 8 साल पहले मारे जा चुके हैं और उनकी खबरें मरने की पहले ही चल चुकी है। अब इस इंसिडेंट के बाद पहले अफगान मीडिया या अफगानिस्तान की हुकूमत की जानिब से धमकी आवेज रवैया इख्तियार किया गया और उन्होंने इसकी मजम्मत भी की। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान हमारे जो टेरिटरी है उसके अंदर आके खिलाफ वर्जी कर रहा है, और फिर उन्होंने रशिया का और साथ में उन्होंने अमेरिका का मिसाल भी दिया कि उनके साथ इन्होंने बड़ी लंबी जंगें लड़ी हैं। देखिए, अफगानिस्तान एक खास तरह की लंबी जंग तो वो लड़ लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने एक जंग में उन्हें भरपूर सपोर्ट दी और दूसरी जंग उन्होंने खुद ही लड़ी है, लेकिन तब तक वो बहुत ट्रेंड हो चुके थे। जो उन्होंने नेटो के खिलाफ एक लंबी लगभग 20 साल की एक लड़ाई लड़ी है अफगान तालिबान ने। बहरहाल अब हुआ ये कि उसके बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर मुख्तलिफ इलाकों से अटैक किया। इसके मनाजिर भी हमने देखे, रात गए, और उसके बाद पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई, जिससे अफगानिस्तान में भी काफी नुकसान हुआ और वहां पे चेक पोस्टें तबाह हुई। अब अफगानिस्तान का जो मीडिया है या वहां के जो हुकूमत है वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का नुकसान किया, जबकि पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा तस्वीर, वीडियोस और थर्मल इमेजेस दिखाकर बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान का काफी नुकसान हुआ। बिलाखिर सुबह होने से पहले अफगानिस्तान की हुकूमत ने जंग बंदी का ऐलान किया, जो एक बड़ा समझदारी का काम है। अफगान गवर्नमेंट ने कहा जी जंग बंदी का हम ऐलान करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि दोबारा अब लड़ाई नहीं होगी और पाकिस्तान की तरफ से कोई हमारे ऊपर जवाबी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये अब अफगानिस्तान ने उसके बाद जंग बंदी की है, लेकिन पाकिस्तान इस बीच में बड़ा तगड़ा जवाब दे चुका था। अब इस सारी सूरत हाल में ना चंद किरदार हैं जिन्हें हम फरामोश नहीं कर सकते। एक तो भारत का किरदार है। भारत जो है वो जख्म चाट रहा है, पाकिस्तान ने उनके तैयारे गिराए हुए हैं और वो अब बदला लेने के लिए पर तोड़ता रहता है। और ये देखें, हमला भी उस वक्त हुआ जब अफगान वजीर खारजा अमीर मुत्तकी वो भारत के दौरे पर। ये बड़ा एक अजीबोगरीब टाइम है कि अफगान वजीर खारजा भारत के दौरे पे है, तब एक एयर स्ट्राइक होती है अफगानिस्तान में, उसके बाद भारत के अंदर उनका दौरा है और उस बीच में फिर बॉर्डर के ऊपर टेंशन हो जाती है और अफगान फोर्सेज और पाकिस्तानी फोर्सेज के बीच में पहली मर्तबा इस लेवल की टेंशन हुई है और इतनी फायरिंग का तबादला हुआ है, शेलिंग का तबादला हुआ है। पाकिस्तान की जानिब से आर्टिलरी का भी इस्तेमाल किया गया। तो भारत के अंदर बहुत सारे लोग बगले में जा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ लड़ाई लग गई। देखें, एक बात भारत को भी समझनी चाहिए, अफगानिस्तान को भी, अफगानिस्तान के पास कोई रवायती फौज नहीं है। उनके पास वो मिलिट्री वेपन्स भी नहीं है जो एक फौज के पास होते हैं, वैसी आर्टिलरी भी नहीं है, टैंक्स भी नहीं है। जो जदीद हथियार है आजकल के, जिनको ड्रोन्स कहते हैं या एयरफोर्स कहते हैं, वो भी अफगानिस्तान के पास नहीं है। अफगान सिर्फ एक गोरीला जंग के मास्टर है। बाहर से अगर कोई अफगानिस्तान के अंदर घुसेगा तो लड़ाई की नौयत कुछ और होगी। अगर कोई ऑक्यूपेशनल फोर्सेस हैं जिन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है अफगानिस्तान की टेरिटरी को, तो उसके खिलाफ वो एक लंबी गोरीला जंग तो लड़ सकते हैं। और गोरीला जंग में यह है कि आपने छुपे रहना, जब आपका दाव लगे आपने दाव लगा लेना है। लेकिन जब आप एक मुल्क की फौज होते हैं तो आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें होनी चाहिए जो हकीकतन इस वक्त अफगानिस्तान के पास नहीं है। तो अफगान फोर्सेस गोरीला जंग के लिए तो ठीक है, मानते हैं कि वो लड़ सकते हैं, लेकिन एक रवायती जंग को लंबे अरसे तक लड़ना ये उनके बस में नहीं है, वो नहीं लड़ पाएंगे। क्योंकि देखिए, इसके लिए खास किस्म के हथियार और खास किस्म की फौजी ट्रेनिंग चाहिए होती है। उनकी सारी ट्रेनिंग जो है वो गोरीला है। उन्होंने दुनिया की आलमी ताकतों को अपनी गोरीला पावर से शिकस्त दी है, रशिया को दे दी, अमेरिका को दे दी, लेकिन वो पहाड़ों के अंदर छुप के कमीन गाहें बना के वो एक तरीके से लड़ते हैं। पाकिस्तान के साथ उनकी वैसी लड़ाई हो नहीं सकती। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि वो पाकिस्तान के साथ अगर ताउन ना करे तो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ते जाएं,
یا افغانستان پاکستان کے اندر جو ہے وہ گریلا وار کے اندر سپورٹ دینا شروع کر دے ان ایلیمنٹس کو جو پاکستان کے اندر فورسز کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، یہ دوسری بات ہے۔ تو یہ ویسا نہیں ہے جیسا لوگ سمجھ رہے ہیں، انڈین سمجھ رہے ہیں کہ افغانستان پاکستان کو فتح کر لے گا، جو کوئی اٹیک کر لے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ بارڈر سے 1 انچ آگے وہ نہیں آ پائیں گے اور پاکستان آنے بھی نہیں دے گا۔ پاکستان کی جو دفاعی نقطہ نظر سے صلاحیت ہے وہ بالکل ایک مختلف نوعیت کی ہے، وہ ایک کنونشنل ٹرینڈ فورس ہے۔ دیکھیں نا، یہ اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز ٹھیک ہو نا تو یہ بڑی پروفیشنل فوج ہے پاکستان کی فوج، اس خطے کی مضبوط ترین اور پروفیشنل فوج ہے جس کے پاس بہترین ہتھیار ہے۔ تو ایک تو اس میں آپ یاد رکھیں بھارت کا کردار ہے، بھارت ہوا بھرنے کی کوشش کرتا ہے کہ لڑائی ہو جائے، کسی طرح پاکستان انگیج ہو جائے۔ بھارت بھی یہ جانتا ہے کہ افغانستان کے پاس اس نوعیت کے ہتھیار یا ٹریننگ نہیں ہے کہ وہ بارڈر سے کوئی بہت بڑا دباؤ ڈالے، لیکن بھارت یہ جانتا ہے کہ افغانستان انگیج کر سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے پاکستان کے اندر کے حالات خراب کرائے جا سکتے ہیں۔ جیسا کہ ماضی میں پرویز مشرف کے دور میں پرویز مشرف نے کہا تھا کہ بھارت کے افغانستان کے بارڈر کے ساتھ ساتھ ٹریننگ کیمپس ہیں جہاں سے دہشت گرد ٹرینڈ ہوتے ہیں، وہ پاکستان میں آتے ہیں اور آ کر دہشت گردی کرتے ہیں، یہ پرویز مشرف نے کہا تھا۔ تو اس وقت کیونکہ افغانستان کے اندر جو حکومت تھی وہ ہمارے بہت خلاف تھی پاکستان کے، لہذا ہماری بات نہیں بن رہی تھی۔ اب جو افغانستان کی حکومت ہے اس میں ہمارے پاس موقع تھا بڑا زبردست کہ ہم ان کے ساتھ اچھے تعلقات بنا لیتے اور ایک ورکنگ ریلیشن ہم ان کے ساتھ ڈیولپ کر لیتے، لیکن ہم نے یہ کیا نہیں کیونکہ اس میں ایک فیکٹر اور ہے جسے ہم امریکہ کہتے ہیں۔ اب امریکہ کو افغانستان میں بگرام ایئر بیس چاہیے اور ٹرمپ کی اسی خواہش کے بعد کچھ سخت بیانات پاکستان کی جانب سے دیے گئے، جیسا کہ خواجہ آصف نے افغانستان کو دشمن ملک قرار دے دیا۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے بگرام ایئر بیس مانگی اس کے بعد ہم نے بیانات سنے، خواجہ آصف کے بیانات کا زمین آسمان کا فرق ہو گیا۔ اب یہی خواجہ آصف ہے جو امریکہ کے مقابلے میں افغان طالبان کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے۔ یہی خواجہ آصف ہے جس نے یہ موقف لیا تھا کہ امریکہ اور نیٹو کو انہوں نے کہا کہ طاقتیں تمہاری ہیں اور طالبان کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ اور خدا ہمارا ہے۔ یہ خواجہ آصف صاحب تھے، لیکن وہی خواجہ آصف صاحب نے جب اسٹیبلشمنٹ کے جوتے پکڑے تو پھر انہوں نے کہا جی کہ نہیں، اب کیونکہ اسٹیبلشمنٹ امریکہ کو خوش رکھنا چاہتی ہے، تو جیسے ہی امریکہ کو بگرام ایئر بیس کی یاد آئی اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس خواہش کا اظہار کیا تو خواجہ آصف نے یہ کہہ دیا کہ افغانستان ہمارا دشمن ملک ہے۔ اب بھارت کے اندر خوشیاں منائی گئی لیکن فائدہ کوئی نہیں، اور امریکہ نے اس لڑائی میں آنا کوئی نہیں ہے۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر گئے کہ افغانستان کی سرزمین پہ تو وہ نہیں اترتے۔ ہاں یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی اڈا وڈا ان کو مل جائے، یہاں سے جا کے وہاں اٹیک کر کے واپس آ جائیں، الگ بات ہے، وہاں اس سرزمین پہ وہ نہیں اترتے، وہاں وہ جائیں گے نہیں۔ اب ٹرمپ جو ہے اس کے بعد ایک اور موقع تھا گزشتہ رات، طالبان نے خود ہی جنگ بندی کر دی، ورنہ ٹرمپ فائدہ اٹھا سکتا تھا اور وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ 1 سال میں نے 9 جنگیں رکوائی ہیں۔ اس سے پہلے وہ 8 جنگوں کا دعوے دار ہے، 9ویں جنگ کا بھی موقع ملا ہوا تھا رات کو۔ اگر ٹرمپ کو جگا کر یہ کہا جاتا، فوری طور پہ یہ کہا جاتا کہ جناب آپ اس میں مداخلت کریں، تو پھر یہ جنگ بندی بھی اپنے کھاتے میں ڈونلڈ ٹرمپ ڈال سکتے تھے۔ اچھا ناظرین، اس میں کچھ چیزیں اور ہیں وہ ہمیں یاد رکھنی پڑے گی۔ گلف ممالک جو ہیں ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے کیونکہ دونوں مسلمان ملک ہیں جن میں لڑائی ہوئی ہے۔ پاکستان افغانستان کو ہمیشہ اپنا برادر اسلامی ملک کہتا رہا ہے، پاکستان نے بڑی قربانی دی ہے، بہت بڑی تعداد میں افغان مہاجرین کو پاکستان میں جگہ دی ہے، جب رشیا نے اٹیک کیا تب بھی اور جب امریکنز نے اٹیک کیا تب بھی۔ یہ ملینز کے اندر لوگ پاکستان میں رہتے رہے اور واپس بھی گئے ہیں، تو پاکستان ان کے ساتھ بہترین تعلقات بنا سکتا تھا، رکھ سکتا تھا، لیکن پاکستان کا وزیر خارجہ جو بلاول تھا، عمران خان کا رجیم چینج ہوا تو عمران خان کا نقطہ نظر تھا کہ افغانستان کے ساتھ ایسا تعلق بنایا جائے کہ دہشت گردی کا مسئلہ ہمیشہ ختم کیا جائے، اور اس پہ کام ہو رہا تھا، لیکن بلاول نے پوری دنیا کا ٹریول کیا، افغانستان کا ٹریول نہیں کیا۔ اور گلف ممالک کی جانب سے 2 ممالک کا سٹیٹمنٹ میرے سامنے پڑا ہوا ہے، ایک سعودی عرب کا اور ایک عمان کا۔ عمان میں جو ہے وہ ان کے بہت بڑے جو عالم ہیں جو سرکاری ان کی جانب سے، اور دوسری جانب سعودی عرب کا بھی ایک سرکاری سٹیٹمنٹ ہے، اور ان دونوں نے جنگ بندی کا کہا اور دونوں ممالک کو کہا کہ آپ آپس میں بات چیت کر لیں۔ اب یہ جو طالبان ہیں جن کے ساتھ پاکستان کی جھڑپ ہوئی ہے، یہ پاکستان نے تیار کی ہے، یہ بات ہمیں یاد رکھنی پڑے گی۔ امریکہ کے اور گلف ممالک کے کہنے پر یا نیٹو ممالک جو تھے ان کے کہنے پر ہم نے ان طالبان کو یہاں پہ تیار کیا تھا، پاکستان میں دنیا بھر سے ان کو اکٹھا کیا تھا، افغانستان سے ہم ان کو یہاں پہ لے کر آئے تھے، یہ پاکستان کے مدارس میں تعلیم حاصل کرتے تھے، پاکستان کو بہت سارے ڈالرز ملتے تھے، ہم نے ان کو ٹریننگ دی، ان کو ہتھیار دیے، ان کو ہتھیار چلانا سکھایا، ان کو جنگی حکمت عملی سکھائی، پھر یہ اپنے علاقوں میں گئے
اور یہ لڑتے لڑتے بہت ٹرینڈ ہو گئے اور ان کی تعداد بڑھتی گئی اور اب یہ اتنے طاقتور ہو گئے کہ انہوں نے پوری دنیا کی وہاں فورسز تھی ان سب کو انہوں نے شکست دی اور افغانستان چھوڑنے پر انہوں نے مجبور کر دیا۔ ایک وقت تھا یہ سارے مجاہدین کہلاتے تھے، کہا جاتا تھا کہ یہ سارے حق پر کھڑے ہیں، حق بجانب ہیں، اور یہ طالبان جو ہیں یہ ہیروز ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک مووی ہم نے اپنے بچپن میں دیکھی تھی، وہ آپ نے نام سنا ہوگا سلویسٹر اسٹیلون کا، ریمبو، راکی بھی اس کی موویز ہے، ریمبو بھی اس کی مووی ہے۔ آپ اچھی طرح چہرہ پہچان لیں گے، پاکستان میں بڑا مقبول ہے۔ اس کی جو ریمبو تھرڈ پارٹ آیا تھا نا، تھرڈ بلڈ ریمبو کا، اس میں یہ آدمی افغانستان سے اپنے چند لوگوں کو چھڑوانے کے لیے آتا ہے، جن میں اس کا ایک کمانڈر بھی ہوتا ہے۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ جو ریمبو تھرڈ ہے، تیسرا حصہ جو اس فلم کا تیسرا پارٹ، اس میں وہ رشین سے لڑتا ہے ریمبو، اور اپنے ایک فوجی کو چھڑانا چاہتا ہے وہاں سے، ایک کمانڈر کو، اور اس بیچ میں اور لوگوں کو بھی چھڑواتا ہے۔ تو جو طالبان ہیں ان کو ہیرو دکھایا گیا کہ طالبان جو ہے وہ ہیرو تھے اور وہ رشیا سے لڑ رہے تھے، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا 2001 کے بعد جو موویز بنی، پورا ایک بیانیہ بنا، اس میں یہی طالبان جو ہیں وہ گنڈے بن گئے اور یہ ویلن بن گئے۔ ان کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ نہیں، پہلے یہ ہیرو ہوا کرتے تھے، اب یہ گنڈے ہیں۔ پچھلی فلموں کے اندر یہی لوگ جو ہیں وہ ہیروز تھے، اب موجودہ فلموں میں یہی لوگ جو ہیں وہ ویلن بن گئے ہیں۔ عمران خان صاحب کا اس پہ موقف کیا ہے، دیکھیں اس پہ تھوڑی توجہ میں دینی پڑے گی۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ افغانستان میں جب افغان طالبان کی حکومت آئی تو پاکستان کو فائدہ اٹھا کے ان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے چاہیے تھے، دونوں طرف کے قبائلی مشران کو اپنے ساتھ ملانا چاہیے تھا، اور خیبر پختونخوا کی حکومت کو اعتماد میں لیتے ہوئے ان سب کے تعاون سے دہشت گردوں کو ختم کیا جانا چاہیے تھا، دہشت گردی کو جڑ سے ختم کیا جانا چاہیے تھا، تاکہ ہمیشہ کے لیے یہاں پہ امن قائم ہو جائے۔ مگر موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے طاقت کا رستہ چن لیا، جس سے مقامی افراد خائف ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک سابق سفیر ہیں افغانستان میں، اور یہ بہت سارے پاکستان افغانستان کی ٹاکس کے اندر انوالو رہے، گواہ بھی ہیں یہ جو کچھ عمران خان کے دور میں اس کے بعد ہوتا رہا۔ منصور احمد خان صاحب وہ فرماتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ بات چیت ہی دہشت گردی کے مسئلے کا مستقل حل ہے۔ یہ جزوی طور پہ آپ یہ کر سکتے ہیں، عارضی طور پہ کہ ٹھیک ہے آپ لڑائی کر لیں، لیکن جو مستقل حل ہے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے وہ افغانستان کے ساتھ بات چیت ہے۔ امیر متقی جو وزیر خارجہ ہیں افغانستان کے، وہ بھارت میں موجود تھے، تو انہوں نے بھارت میں بھی ایک بات کہی ہے جو بڑی حوصلہ افزا ہے کہ پاکستان کو انگیج کرنا ہوگا، اور یہی سوچ آگے بڑھنے کا راستہ ہے پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں۔ تو ناظرین، یہ ڈیولپمنٹس ہیں افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں، اور دونوں طرف دیکھیں مسلمان ممالک ہیں، آپس میں مسلمان ممالک لڑیں گے تو اچھی بات تو نہیں ہے۔ کوئی بھی دو مسلمان ملکوں کی آپس میں لڑائی ہو تو یہ کسی کو بھی اچھا نہیں لگے گا، لیکن پاکستان جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ افغانستان سے دہشت گردی پاکستان میں آ رہی ہے، اور افغانستان یہ کہتا ہے جی کہ بہت لمبے عرصے تک پاکستان سے جو ہے وہ تیار کر کے دہشت گرد افغانستان میں بھیجے گئے ہیں۔ تو دونوں کا ایک دوسرے کے اوپر ایک ہی طرح کا گلا شکوہ ہے، اور دونوں نے جو یہ کام کیا ہے وہ کوئی اپنی خواہش کے تحت نہیں کیا۔ بہت ساری عجیب و غریب چیزیں ہوئی، پاکستان نے امریکہ کے لیے کیا یہ سب کچھ، اور اپنے بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے کیا۔ افغانستان جو کرتا رہا، افغانستان کی بھی کوئی اپنی سوچ اس کے اندر مجھے نظر نہیں آتی۔ تو دونوں ممالک کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اب یہاں پاکستان میں کچھ لوگ نفرت بیچنا اور بانٹنا شروع ہو گئے ہیں کہ نمک حرام ہے، یہ کرو وہ کرو، مار دو، جان سے مار دو۔ ایسا نہیں چلتا، ممالک کے بیچ میں چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں۔ پاکستان کا ایک بہت بڑا دشمن مشرقی بارڈر کے ساتھ بیٹھا ہے جس کا نام بھارت ہے، تو آپ نے اپنے آپ کو ہر طرف نہیں پھنسانا۔ آپ نے چائنا سے، ایران سے، افغانستان سے، تینوں ممالک سے اپنے بہترین تعلقات رکھنے ہیں۔ اگر بھارت کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہوتے تو باقی تین ممالک سے آپ کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، برے تعلقات نہیں ہونے چاہیے، اور یہ پاکستان کی حکومت کی پالیسی ہونی چاہیے۔ مگر دیکھیں اس وقت کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے دماغ میں اور بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اور جب بھی کبھی اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کے دماغ میں یہ بات آ جائے نا کہ انہیں ایکسٹینشن چاہیے، تو پھر انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا جب تک انہیں ایکسٹینشن نہیں مل جاتی۔ سیاست میں مداخلت اگر فوج نہ کرے تو میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ خطے کی بہترین فوج ہے، بہترین ہتھیار ہیں، لیکن ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ لڑائی نہیں ہے۔ مسائل کا حل جو ہے وہ دماغ سے بھی کرنا چاہیے، کوئی چیز خارجہ پالیسی بھی ہوتی ہے۔